अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मेरी आज की ये कहानी उसी मेरी बहन के मतलब है जिसके दो हम बेटियां पैदा हुई और लोग उससे नफरत करने लगे, उसके इर्द गिर्द वाले उससे नफरत करने लगे। उसकी सास, उसका शौहर उससे नफरत करने लगे कि ये तो बेटियां ही पैदा करती जा रही है। हुआ यूं कि जैसे वो ब्याह के आई थी तो उसके शौहर और सास का रवैया देखकर उसी के शौहर के एक कज़न ने इससे राब्ता किया कि भाई बहुत सख्ती करते हैं, खाला बहुत सख्ती करती हैं, लेकिन मैं हाज़िर हूँ। मैं जब ऐसा देखता हूँ मुझे बहुत मुश्किल लगती है, मेरे दिल को मुश्किल होती है। मैं हर तरह से आपके साथ हाज़िर हूँ, जो चाहें जिस तरह चाहें मैं कर सकता हूँ, आप मुझ पर भरोसा करें। ऐसी चिकनी छपड़ी बातें करके उसने इसका दिल लूटना चाहा, लेकिन ये अपने शौहर और अपने माँ बाप की इज्जत को संभालने वाली लड़की थी। उसने कहा ठीक है भाई, जैसे कोई ज़रूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगी। चलते चलते फिर उसने इनको दावत दी कि आप मेरे साथ चलें, कहीं खाना वगैरह खाते हैं। आप सारा दिन काम करती रहती हैं, उनकी गालियाँ सुनती रहती हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है। अगर आप कहें तो मेरे साथ चलें, नहीं तो मैं आपको ला कर दे देता हूँ। आप कुछ तो किया करें, अपने हुस्न को ख़राब कर रही हैं, अपने हुस्न का ख्याल करें। आप बहुत खूबसूरत हैं, आपने अपने आप को जहन्नुम में फेंक लिया है। मैं आपको इस जहन्नुम से निकालना चाहता हूँ। लेकिन उसने फिर भी दरमियानी रास्ता निकाला। उसने कहा कि भाई अगर कुछ ज़रूरत होगी तो मैं लादम आपको बोलूँगी। उसने जब ये भाई का लफ्ज़ दूसरी दफ़ा सुना तो उसके भी सारे जिस्म में गुस्सा सा दौड़ गया। उसने कहा मुझे भाई ना कहा करो, मैं बस तुम्हारा मददगार हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसने कहा कि ठीक है, जब कोई ज़रूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगी, फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं। आखिर चलते चलते जब दो बेटियां भी पैदा हो गई और फिर भी और ज़्यादा नफ़रत बढ़ती चली गई, तो एक और कज़न आगे बढ़ा, उसी शौहर का कज़न आगे बढ़ा और वो पैसे में ज़्यादा तकड़ा था। इसलिए उसने कहा कि मेरी बात सुने, आप कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करती रहेंगी? आप मुझसे दोस्ती कर लें। उसने पूछा कि दोस्ती का क्या मतलब? हम तो अक्सर आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं, तो दोस्ती क्या मतलब? उसने कहा कि आप अपने शौहर की तवज्जो चाहती हैं जो वो आपको नहीं देता। आपके साथ जैसे मुझे पता है, आपके साथ हम बिस्तरी करने के लिए भी तैयार नहीं रहता, और ये सब चीज़ें औरत को चाहिए होती हैं। मैं आपका हर काम करूँगा, आप बस मुझसे दोस्ती कर लो। उसने जब ये उससे सुना तो आखिर वो भी तंग आ चुकी थी। कब तक वो ये सब कुछ बर्दाश्त करती? तो उसने जब मुझसे पूछा
بھائی میری زندگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میں آپ سے ایک اور مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا حکم کرو بہنا۔ تو جب اس نے اپنا وہ مسئلہ بیان کیا کہ بھائی میں ایسے زندگی تو آپ کو پتہ ہے گزر رہی ہے، اب وہ مجھے 2 بیٹیوں کے ساتھ منظور بھی کر رہا ہے، لیکن فی الحال وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، میرے ساتھ ایسے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ تعلقات رکھوں اور پھر بعد میں وہ شادی بھی کرنے کا سوچ لے گا، میں بھی اس کو فورس کر سکوں گی کہ شادی کر لے، میں یہاں سے طلاق لے لوں اور آگے شادی کر لوں۔ لیکن جب میں نے چیک کیا تو وہ تو پہلے ہی 3-4 لڑکیوں کے ساتھ انوالو تھا اور اس کو بھی بس خراب کرنا چاہتا تھا، اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا تھا، کوئی مدد کوئی ایسی چیز نہیں تھی شامل حال۔ میں نے اس کو فوراً انکار کیا کہ آپ اس سے دور ہو جائیں اور کبھی بھی ایسا نہ سوچیں۔ تو اس نے کہا بھائی میرا شوہر میرا نہیں، میرے سسرال والے میرے نہیں، میں سارا دن کام کرتی ہوں، اور جو پہلے کہا تھا آپ کو پچھلے فون میں وہ ہی سلسلہ چل رہا ہے، آگے کچھ بھی بات نہیں کرتے، کھانا دیتی ہوں کبھی کھاتے ہیں اور کبھی پاؤں مار دیتے ہیں، کبھی ہاتھ مار دیتے ہیں، حالانکہ میں بہت اچھے طریقے سے کھانا پیش کرتی ہوں، وہ باہر سے کھانا کھا کر آ جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں تمہارا کھانا اچھا نہیں ہے۔ میں نے پھر بھی کہا کہ بہنا صبر کرو اور کچھ وظائف بتائے کہ یہ وظائف کرتی رہو، انشاءاللہ تمہارا شوہر تمہاری طرف توجہ کرے گا، سب چیزیں بدل جائیں گی انشاءاللہ۔ وہ میری بات سن کر اس کو ڈھارس ہوئی اور اگلے دن ہی اس نے اس لڑکے کو جواب دے دیا کہ آپ ہمارے گھر آتے رہتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو آپ سمجھ رہے ہیں ایسا میں بالکل نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد اس لڑکے نے اپنی ماں سے کہا کہ یہ تو لڑکی صحیح نہیں ہے، یہ لڑکی تو اچھی نہیں ہے، اس کے لڑکا تو پیدا نہیں ہوتا، بھائی کی اور شادی کر دیتے ہیں۔ یہ جب اس کو حرام کرنے کے لیے اس نے شامل حال ہونے سے انکار کیا تو اس خبیث آدمی نے اپنی ایک اور چال چلی۔ اس کی ماں کو بھی جو اس کو فکر نہیں تھی اس کو بھی فکر ہو گئی اور وہ بھی اپنی بہن کے پاس یعنی اس کی ساس کے پاس آ بیٹھی کہ اس کی شادی اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور کرتے ہیں تاکہ اس سے بیٹا پیدا ہو، کب تک ہم اپنی جائیداد کے وارث کا انتظار کرتی رہیں گے۔ اس نے تو پہلے ہی شروع کر دیا اس سے آگے بڑھ کر کہ ہاں میں تو اس سے بہت تنگ ہوں، یہ تو کام ہی نہیں کرتی، یہ کسی کام کی نہیں ہے، ہم کو تو اپنا وارث چاہیے، یہ زمیندار ہیں ان کو اپنا وارث چاہیے ہوتے ہیں جائیدادوں کے، تو ہم بھی تو کچھ نہیں ہے، تو ہماری بھی تو تھوڑی بہت زمین ہے، ہماری یہ تھوڑی سی زمین بھی ان کی زمین سے بہت زیادہ ہے، ہم کو بھی وارث چاہیے، میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گی، اپنے بیٹے کی نئی دلہن لاؤں گی، اس سے بیٹا پیدا ہوگا، وہ ہماری جائیداد کا وارث ہوگا۔ یہ باتیں سنتے ہی اس کو پتہ چل گیا کہ یہ اسی لڑکے کی سازش ہے۔ مجھ سے رابطہ کیا، میں نے پھر اس کو تسلی دی اور
خود سے ایک عمل کیا تاکہ اس سے لوگ دور ہو جائیں اور اس کا شوہر اس کے قریب ہو جائے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کی دعائیں اور میری تھوڑی سی دعا اللہ نے قبول کی. اس کے شوہر کو اس کی طرف توجہ ہوئی، محبت پیدا ہوئی، اور وہ گھر میں پہلے راتوں کو آتا تھا، اب شام کو آنا شروع ہو گیا اور اس سے قربت کرنے لگا. اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور وہ پریگننٹ ہو گئی اور اللہ نے اس کو اولاد نرینہ عطا کی. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، جو یہ سٹوری سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اگر وہ ساس ہیں تو اپنی بہو کی، اگر آپ نند ہیں تو اپنی بھابھی کی، اور اگر آپ خود شوہر ہیں تو اپنی بیوی سے محبت کریں. اپنی بیوی کی ہر بات سنیں، اچھی لگے یا بری، اس کی ہر بات سنیں. یہ نہ ہو کہ آپ باہر رنگ رلیاں مناتے ہوں اور آپ کے اپنے آپ کی بیویوں کو حرام کی دعوت دے رہے ہوں، آپ کی بیویوں کو آپ کے اپنے غلط نظروں سے دیکھ رہے ہوں. آپ باہر تو بہت زیادہ عزت دار ہوں لیکن آپ کی عزت گھر میں نیلام ہو رہی ہو، آپ کے آستین کے سانپ آپ کو ڈس رہے ہوں. میرے پیارے بھائیوں، مہربانی کرو، مہربانی کرو، مہربانی کرو، اپنی بیویوں سے پیار کرو، اپنی بیویوں کا خیال کرو، اپنی بیویوں کو ٹائم دو. آپ یہ جو چکنی چپڑی لڑکیوں کو باہر دیکھتے ہیں، آپ اپنی بیویوں کو اجازت دو کہ وہ بھی ان جیسے کپڑے پہنے، ان جیسا میک اپ کریں، ان جیسی چل کر آپ کو دکھائیں، تو وہ خود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ان حسیناؤں سے جن کو آپ باہر دیکھتے ہیں ان سے کئی ہاتھ زیادہ خوبصورت اور لچکدار ہیں. مہربانی کریں اور ان کو ویسے کپڑے اپنے گھر کے اندر پہنوا لیں جیسے وہ باہر حسینائیں پہنتی ہیں، تو ان کا حسن ان سے مان پڑ جائے گا. آپ کو اپنی بیوی پر توجہ آئے گی. ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا دن کام اور کام کرتی رہتی ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ میک اپ کریں، کوئی ٹائٹ فٹنگ کے کپڑے پہنے. وہ کام میں کیسے ٹائٹ فٹنگ والے کپڑے پہنے گی جب سارا کام ہی ان کو دیا جاتا ہے. آپ اپنی بیویوں کو انٹرٹین کروائیں، ان کی بات سنیں، ان کی بات کو ٹائم دیں، ان کو کپڑے اور میک اپ کرنے کی اجازت دیں، ان کو ایک اچھی عورت بن کر سامنے آنے کی اجازت دیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کرو کرو کرو، لیکن کروائیں گے تو کریں گی نا. میرے پیارے بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو. یہ ایک گھر کی نہیں، بہت سے گھروں کی یہی سٹوری ہے کہ ہم باہر تو منہ مارتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں کہ ہاں بہت پیاری لڑکی جا رہی ہے، لیکن جو ہمارے گھر میں پیاری لڑکی جو ہماری بیوی کی صورت میں ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ لش پش ہو کے آ رہی ہے اور ہم ان کو لش پش ہونے ہی نہیں دیتے. ہمارے دل کے اندر جو چور ہے وہی ہم کو نقصان دے رہا ہے. مہربانی کر کے ان کو کہیں کہ لش پش ہو جاؤ، تو پھر دیکھیں کیسے 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 ان سب حسیناؤں کے حسن
آپ کی ہی بیوی کے سامنے مان پڑ جائیں گے، کہیں 14ویں کا چاند اور کہیں یہ چھوٹے چھوٹے ستارے۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بہنوں بھائیوں، اگلی سٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔